एपिसोड 674। मैडोना ने कहा, तुम लोगों ने नई मशीन से कामयाब तजुर्बा किया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रॉजर ने कहा, तुम बेहतरीन खिलाड़ी हो, आइस स्केटिंग की चैंपियन हो, 10 फुट ऊंची छलांगे लगाती हो, जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हो। इसके लिए सांसों पर काबू रखना पड़ता है। तुम्हारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम सिर्फ 3 मिनट तक सांस रोक लेती हो, लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए जिस शख्स के दिमाग से तुम्हारे दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल की गई है, वो 10 मिनट तक सांस रोक लेता है। तुम्हारे सराहने की मेज पर स्टॉप वॉच मौजूद है। उसे बाएं हाथ में लेकर सांस रोको और बताओ सांस रोकने के सिलसिले में क्या तब्दीली आई है। मैडोना ने स्टॉप वॉच उठाकर उसे ऑन करते ही सांस रोक ली। उसके जहन में यह बात थी कि जिस शख्स की सलाहियतें उसमें मुंतकिल की गई हैं, वो 10 मिनट तक सांस रोकता है, लिहाजा उसे भी यही कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप वॉच का कांटा अभी मखसूस रफ्तार से घूम रहा था और वो हैरानी से देख रही थी। 3 मिनट से ज्यादा हो गए थे और उसे मुसलसल सांस रोकने में दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। जब वो बेचैनी महसूस करने लगी और सांस लेना शुरू किया तो 10 मिनट गुजर चुके थे। वो खुशी से ख्यालखानी की परवास करते हुए बोली, मैंने 10 मिनट तक सांस रोकी है। ओह गॉड, मैं क्या से क्या हो गई हूं? प्लीज मुझे बताओ, उस शख्स में और क्या क्या खूबियां हैं जो मुझ में मुंतकिल हो गई हैं? वो खुद ही खूबियों का मुजस्मा थी। चेहरे के नकूश देखने से ताल्लुक रखते थे। सुबह खेजी की आदत थी। योगा की मेहनत तलब मशक़ें करती थी। जिम्नास्टिक के कमालात में यकता थी, इसलिए जिस्म निहायत ही खूबसूरत था। उसे देखने से दिल की धड़कनें पागल हो जाती थीं। वो जितनी हसीन थी उतनी ही संगीन भी थी। उसे हाथ लगाने वाला फिर कभी हाथ लगाने के काबिल नहीं रहता था। वो अपनी तन्हाई में किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं करती थी। जिस सरकारी शोबे में ट्रेनिंग हासिल की थी, वहां खतरनाक वहशी फाइटर समझी जाती थी। हफ्ते में एक बार उसकी जहानत और हाजिर दिमागी के इम्तहान होते थे। वो हमेशा ज्यादा नंबरों से कामयाब रहती थी। उसे बताया गया था कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए एक रात में 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक जबरदस्त और बासलाहियत जवान के दिमाग में इल्म मुंतकिल किया गया है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से छुपाया जाएगा ताकि फरहाद या उसके बेटे किसी एक के पास पहुंच जाए तो उसके जरिए दूसरे टेलीपैथी जानने वाले का सुराग न लगा सकें। मैडोना ने कहा, इस बार वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने हमारे टेलीपैथी जानने वालों को एक एक करके हलाक किया है। अब मैं उन्हें एक एक करके मौत के मुंह में पहुंचाऊंगी। सुपरमास्टर ने कहा, तुम फरहाद का तमाम रिकॉर्ड पढ़ चुकी हो, उसके एक्शन और रिएक्शन से मुताल्लिक वीडियो फिल्में देख चुकी हो। दोनों पारस अपने बाप से भी आगे निकल रहे हैं। पहले एक से निमटना मुश्किल था, अब 3 से निमटना पड़ता है। फरहाद को हलाक करने के कितने ही जबरदस्त मंसूबे बनाए गए, कितने ही खतरनाक फाइटर, मक्कार और चालबाज दुश्मन मुकाबले पर आए। तुम उसके मुकाबले में तिफले मकतब हो, इतना बड़ा दावा ना करो। वो कहने लगी, अब से पहले हमारे लोग इसलिए मारे गए कि वो फरहाद के मुकाबले में जाते थे या फरहाद उन्हें ढूंढ निकालता था। मैं आप लोगों से रुखसत होकर जहां रहूंगी वहां का पता किसी को मालूम नहीं होगा। मैं फरहाद के मुकाबले पर खुद कभी नहीं जाऊंगी। उसे मेरा नाम और मेरा हुलिया कभी मालूम नहीं हो सकेगा। मुझे कभी कभी उस शख्स की जरूरत पेश आएगी जिसकी सलाहियतें मेरे दिमाग में मुंतकिल की गई हैं। सुपरमास्टर ने कहा, वो शख्स हमारे पास टेलीपैथी का आखिरी सरमाया है। पहले पहल हम ये इल्म अपने लोगों में मुंतकिल करने के लिए कभी फरहाद को और कभी जोजो को ट्रैप करते रहे। जब ये इल्म हासिल हो गया तो हमने एक शख्स के अंदर उसे मुंतकिल करके पोशीदा रखा है। फरहाद और दूसरे दुश्मन यही जानते हैं कि हमारे पास आखिरी 2 ख्यालखानी करने वाले रह गए हैं। तीसरे का इल्म न किसी को है न होगा, लिहाजा तुमसे भी उसका राब्ता कभी नहीं रहेगा। तुम्हारी इत्तला के लिए कह दूं, मैं भी उसका नाम और पता ठिकाना नहीं जानता। चलें, कोई बात नहीं। जब उस शख्स को इस कदर राज में रखा गया है तो मैं उसके बगैर ही काम कर लूंगी। फिलहाल मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो तनवीमी अमल करने में खासी महारत रखता हो, और एक ऐसा शख्स भी जरूरी है जो प्लास्टिक सर्जरी के अलावा आर्जी मेकअप करने का भी तजुर्बा रखता हो। ठीक है, तुम कहीं भी जाकर अपनी रिहाइश का इंतजाम करो, फिर आज शाम 5 बजे दिमागी राब्ता कायम करना। तुम्हारे मतलूबा अफराद की आवाजें सुना दी जाएंगी। मैडोना ने मौजूदा रिहाइशगाह छोड़ दी। उसके सगे रिश्तेदारों में कोई नहीं था। वो दूर के रिश्तेदारों से मिलती नहीं थी। किसी मर्द से दोस्ती करना तो दूर की बात है,
وہ کسی لڑکی کے ساتھ بھی زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی. بہت کم لوگ اسے شکل و صورت سے پہچانتے تھے. اس نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کے لیے پیرس میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فراد اور اس کی فیملی کے قریب رہ کر خود کو ہمہ وقت محتاط رہنے کی عادی بناتی رہے. اس نے شام کو سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کیا. سپر ماسٹر نے کہا، تم میرے دماغ میں رہو اور اپنے مطلوبہ افراد کی آوازیں سنو. اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے. پھر رابطہ قائم ہونے پر کہا، ہلو مسٹر بلیک ٹینجر، کیا تم ہو؟ جی ہاں، میں بول رہا ہوں. مجھے کہا گیا ہے کہ سرکاری طور پر مجھے کہیں مصروف رکھا جائے گا. کیا یہ درست ہے؟ کیا تم وہی سرکاری آدمی ہو؟ ہاں، میں ہی ہوں، اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم سرکاری ملازمت کے قابل نہیں ہو. دیٹس آل. اس نے ریسیور رکھ کر پوچھا، میڈونا، کیا تم اس کے دماغ میں پہنچ جاؤ گی؟ میں ابھی آ رہی ہوں. اس نے خیال خانی کی پرواز کی. بلیک ٹینجر کے دماغ میں پہنچی. وہ بے چینی محسوس کرنے لگا تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں پرائی سوچ کی لہریں ہیں. میڈونا نے واپس آ کر سپر ماسٹر سے کہا، دوسرے شخص کی آواز سناؤ. اس نے فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا. پھر کہا، میں جے لارنس سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں جے لارنس بول رہا ہوں. تم کون ہو؟ میں پلاسٹک سرجری کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بات کرو، میں سن رہا ہوں. سپر ماسٹر نے کہا، میں قانون کے محافظوں سے چھپنے کے لیے سرجری کے ذریعے چہرہ تبدیل کرانا چاہتا ہوں. اس کے لیے منہ مانگا معاوضہ دوں گا. سوری، میں قانون شکن نہیں ہوں. میرے پاس آؤ گے تو سرجری کے آلے سے تمہاری گردن تن سے الگ کر دوں گا. جے لارنس نے ریسیور رکھ دیا. میڈونا اس کے اندر پہنچ گئی تھی. وہ سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا، بھلا ایسی باتیں فون پر کی جاتی ہیں. میرا خیال ہے انٹیلیجنس والے مجھ پر شبہ کر رہے ہیں. اوہ، کتنے دن ہو گئے. کوئی مجرم تگڑی رقم لے کر پلاسٹک سرجری کے لیے نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے مجھے واشنگٹن چھوڑ کر نیو یارک جانا ہوگا، یا یہ ملک ہی چھوڑ دینا ہوگا. میڈونا نے کہا، تمہارا یہ آخری خیال درست ہے. تمہیں یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے. اپنا پاسپورٹ نکالو اور سفر کی تیاری کرو. وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر خلا میں تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا، میرے دماغ میں یہ آواز کیسی ہے؟ یہ ٹیلی پیتھی کی آواز ہے. وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. حیرانی سے بولا، کیا آپ مسٹر فراد ہیں؟ کیا اتنی بڑی دنیا میں ایک فراد ہی ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن آپ کون ہیں؟ مجھے بلیک لیڈی کہتے ہیں. میں تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتی ہوں. کیسی خدمات؟ میں جس کا چہرہ تبدیل کرانا چاہوں گی، تم پلاسٹک سرجری کے ذریعے یا کبھی عارضی میک اپ کے ذریعے تبدیل کر دیا کرو گے. میں غیر قانونی کام نہیں کرتا. میڈونا خاموش ہو گئی. اس کے چور خیالات پڑنے لگی. وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا. پھر بولا، کیا تم چلی گئی ہو؟ اگر موجود ہو تو اپنا نام بتاؤ. بلیک لیڈی کوئی نام نہیں ہے. اسے جواب نہیں ملا. وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، کیا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بھلا میرے دماغ میں کون بولے گا؟ فراد کے متعلق ایسا سنا ہے، لیکن واقعی کوئی فراد اس دنیا میں ہے، اس کا یقین نہیں ہے. مزید یہ کہ کوئی بلیک لیڈی بول رہی تھی، یہ میرا واہمہ ہے. کوئی نہیں بول رہی تھی. میڈونا نے کہا، میں اب بھی بول رہی ہوں. ابھی تم نے کہا تھا کہ تم غیر قانونی کام نہیں کرتے. وہ ٹونی آج کل شکاگو میں ہے، جس نے 2 قتل کیے ہیں. تم نے اسے پولیس والوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کی ہے. اس کا چہرہ بدل چکا ہے. اس نے اپنا نام راجر اسمتھ رکھ لیا ہے. شکاگو کے مضافات میں ایک اپر ٹاؤن ہے، وہاں اسٹریٹ نمبر 45 کے 7ویں مکان میں رہتا ہے. میں نے تمہارے دماغ سے اس کا فون نمبر بھی معلوم کر لیا ہے. وہ پریشان ہو کر خلا میں تک رہا تھا. میڈونا نے کہا، رائٹ براؤن ایک بدنام ڈاکو ہے، ایک بینک ڈکیتی کے کیس میں مطلوب ہے. تم نے اس کا چہرہ بھی بدل دیا. آج کل وہ جیمز ہیرولڈ کے نام سے مین ہٹن کے ایک بنگلے میں رہتا ہے. میں ابھی خیال خانی کے ذریعے ان دونوں کو پولیس اسٹیشن پہنچاؤں گی. وہ تمہارے خلاف بیان دے کر خود کو قانون کے حوالے کریں گے. وہ بے یقینی سے بولا، ارے کیوں مذاق کرتی ہو؟ بھلا کوئی ڈاکو بینک سے لوٹے ہوئے کروڑوں ڈالر واپس کیوں کرے گا؟ کوئی قاتل پھانسی کے پھندے تک کیوں جانا چاہے گا؟ وہ دونوں اپنے جرم کا اعتراف کبھی نہیں کریں گے. صرف وہ نہیں، تم بھی کرو گے، اور اس طرح کرو گے. میڈونا نے اس کے دماغ کو قابو میں کرتے ہوئے ریسیور اٹھا کر قریبی پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کرنے پر مجبور کیا. وہ ڈائل نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی اس نے کیا. رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا، میں پلاسٹک سرجری کا ڈاکٹر جے لارنس بول رہا ہوں. تھانے کے انچارج سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بے اختیار بول رہا تھا.
दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, मैं थाने का इंचार्ज बोल रहा हूं, फरमाइए। उसने कहा, ऑफिसर, मैं अपने बहुत से जराइम का एतराफ करना चाहता हूं। मैंने बड़े बड़े कातिलों के और बैंक डकैती में मुलव्विस अफराद के चेहरों की सर्जरी करके उन्हें पुलिस वालों से बचाया है। वो तमाम मुजरिम मुख्तलिफ चेहरों और नामों से जहां जहां जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं वहां तक उनकी निशानदही करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं 5 मिनट तक गौर करूंगा कि मुझे मुजरिमों समेत खुद को कानून के हवाले करना चाहिए या नहीं। आप 5 मिनट तक इंतजार करें। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मैडोना ने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो गिड़गिड़ाकर बोला, मैं खुद को कानून के हवाले नहीं करूंगा। मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारा हर काम करूंगा। मैं किसी हुक्म से इनकार नहीं करूंगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तुमने मुझे भी टेढ़ा बनने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल कल सुबह 9 बजे तुम पासपोर्ट लेकर घर से निकलोगे। मैं तुम्हें मुल्क से बाहर जाने का इजाजतनामा दिलाऊंगी। मुझे कहाँ जाना होगा? सफर के अखराजात कहाँ से आएंगे? तुम इस्तांबुल जाओगे। अखराजात की फिक्र ना करो, जहां रहोगे दौलत से खेलते रहोगे। ये उन दिनों की बात है जब मैं इस्तांबुल के एक अस्पताल में था। सुपरमास्टर को मालूम हो चुका था, लेकिन वहां मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। न ही मुझे कैदी बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अब से पहले कई बार वो मेरे धोखे में डमी पर आ गई थी। इस बार मैडोना ने कहा था, मुझे मालूम है फराद फिर तस्दीक करेगा। वो पेरिस चली गई। उन दोनों को इस्तांबुल भेज दिया गया। वहां सुपरमास्टर के जासूस ने बताया कि जिसे फराद समझा जा रहा था, वो ओनियल मॉरिस के नाम से थेल्मा नामी एक औरत के साथ एक बंगले में रहता है। मैडोना ने कहा, मुझे थेल्मा की आवाज सुनाओ। उसकी आवाज सुनाने के लिए वही किया गया जैसा कि अक्सर मैं करता हूं। एक जासूस ने फोन पर राब्ता कायम किया। थेल्मा ने घंटी की आवाज सुनकर रिसीवर उठाया, फिर कहने लगी, हेलो, कौन है? जासूस ने पूछा। हेलो, मिस्टर साम मॉरिस मौजूद हैं? वो बोली, सॉरी, साम ने हमेशा के लिए यह बंगला छोड़ दिया है। आइंदा इस फोन पर कभी उससे बात नहीं हो सकेगी। थेल्मा ने रिसीवर रखा। मैडोना उसके दिमाग में पहुंच गई। वो समझ रही थी मैं याशी के लिए थेल्मा के साथ रहता हूं, और थेल्मा की सोच कह रही थी, ओनियल कभी मेरे साथ तन्हाई में वक्त गुजारना नहीं चाहता। शायद इसलिए कि मेरी उम्र ज्यादा है, या फिर ये किसी औरत से कोई दिलचस्पी नहीं रखता। यही बात दुरुस्त है, उसने आज तक किसी औरत से दोस्ती नहीं की। मैडोना उसके ख्यालात पढ़कर उलझ गई। अगर मैं वाकई औरतों से दोस्ती नहीं करता तो फिर मैं फराद नहीं हूं। लेकिन जिस तरह मैं नजूमी बनकर पेशनगोइयां करता रहा और टॉम मॉरिस को घर से निकाल दिया, इससे शुबा होता था कि यह इल्म नजूम का नहीं, टेलीपैथी का चक्कर है। उस रोज मैंने थेल्मा से कहा था, अभी मैं तन्हाई में आराम करना चाहता हूं। आज रात को तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा, फिर हम क्लबों और कम्मार खानों में वक्त गुजारेंगे। मैंने ये भी कहा था कि जल्द ही थेल्मा को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन वो कल सुबह से एक दौलतमंद खातून बन जाएगी, और शायद इस बात का यकीन दिलाया था कि उसके लिए छटे हुए बदमाशों को किराए पर हासिल किया जाएगा, जो उसके बॉडी गार्ड्स बनकर रहेंगे। या फिर थेल्मा ने खुद ही सोचा होगा कि ओनियल के जाने के बाद वो गार्ड्स रखेगी। वो शाम तक अपने आलाकारों के दिमाग में आती जाती रही। इस्तांबुल के गुंडों बदमाशों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करती रही। पता चला एक इलाके के दादा माइकल और किंग ऑफ क्राइम्स के दरमियान जबरदस्त ठन गई है। वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और आज माइकल अपने दुश्मन की बहन जूली को अगवा करना चाहता है। मैडोना ने सोच लिया वो रात को जूली के अगवा में माइकल की मदद करेगी। वो जूली के दिमाग में पहुंचकर उसके मिजाज को और उसकी रफ्तार और गुफ्तार को समझती रही। दूसरी तरफ अपने आलाकारों को हुक्म दिया कि जूली से कदरे मुशाबत रखने वाली किसी लड़की को अगवा करके खुफिया अड्डे में ले जाओ। वहां उसे आरसी तौर पर जूली बनाया जाएगा। जब मैं थेल्मा के साथ क्लब में बैठा हुआ था और खैलखानी के जरिए थेल्मा के बेडरूम में नोटों की कड्डियां पहुंचा रहा था, उस वक्त मैडोना हमारे दरमियान नहीं थी, एक नई जूली को तैयार करने में मसरूफ थी। अगर वो थेल्मा के दिमाग में होती तो शायद उसे मेरी खैलखानी का इल्म हो जाता। वो थोड़ी देर के लिए उस वक्त थेल्मा के पास आई जब मैं उसके साथ माइकल की बस्ती में जा रहा था। उधर उसने असल जूली को अगवा करने के लिए माइकल का रास्ता साफ किया। माइकल जूली को लेकर अपनी बस्ती में आया। अपने भाई के सामने जूली को पेश करते हुए कहा, ये मेरी तरफ से हसीन तोहफा है, इसे दोनों हाथों से उठाकर सारी बस्ती वालों को दिखाओ। माइकल का भाई जूली को उठाने गया। मैंने ख्यालखानी के जरिए उसे उठाने नहीं दिया। माइकल भी उसे दोनों हाथों से उठाने में नाकाम रहा। तब मैडोना का शुबा यकीन में बदलने लगा। वो समझ रही थी कि मैं ओनियल के रूप में हूं, लेकिन थोड़ी देर में यकीन डगमगा गया, क्योंकि माइकल के 2 आदमी मेरी हिमायत में फायरिंग कर रहे थे।
اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ساتھ دوسرے خیال خانی کرنے والے ساتھی ہیں۔ ہو سکتا ہے اونیل فرحت کی ڈمی کے طور پر سامنے ہو اور اس کے پیچھے فرحت خیال خانی کر رہا ہو۔ وہ اس معمے کو حل کرنے کے لیے بڑے صبر سے مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں جس انداز میں جولی کی عزت بچا کر اسے غنڈوں کی بستی سے لے جا رہا تھا اور مائیکل کو بھی قیدی بنا لیا تھا، اس کے نتیجے میں جولی بھی مجھے فرحت سمجھنے لگی تھی اور میری ذات میں دلچسپی لے رہی تھی۔ میڈونا نے جولی کو مجھ میں دلچسپی لینے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ڈمی جولی پر تنویمی عمل کرانے میں مصروف ہو گئی۔ عامل اس لڑکی کے دماغ سے اس کی ذات کو گم کر رہا تھا، دوسرے لفظوں میں ہپناٹزم کے ذریعے بیچاری کا برین واش کر رہا تھا اور اسے جولی کی شخصیت میں ڈھال رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جولی کی پوری زندگی کے واقعات نقش کرنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ میں خود اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب وہ میری تنہائی میں آئی تو میں نے سرسری طور پر اس کے اندر جھانک کر دیکھا تھا اور اسے کنگ آف کرائمز کی بہن جولی کے پاس پا کر مطمئن ہو گیا تھا۔ شاید وہ لڑکی جولی بن کر بھی مجھ سے فطرتاً شرماتی اور جھجکتی، لیکن میڈونا اس کے اندر موجود تھی، یعنی جسم اس لڑکی کا تھا، مگر جسم کی ادائیں، دل کی دھڑکنیں، زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور خود سپردگی کا انداز میڈونا کا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو لڑکی کی طرف سے خدشہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت کام بگاڑ دے گی۔ میڈونا نے پہلے کسی کو بوائے فرینڈ نہیں بنایا تھا، کسی کے ساتھ تنہائی میں چند منٹ بھی نہیں گزارے تھے۔ وہ اپنی جان بنانے، جسم کو خوبصورت رکھنے اور ذہانت کو چمکانے کی لگن میں رہتی تھی۔ مجھے سپر ماسٹر کا قیدی بنانے کے لیے پہلی بار میری تنہائی میں مجبوراً آئی تھی اور اس کے لیے ایک لڑکی کا جسم ادھار لائی تھی۔ اس نے سمجھا تھا کسی دوسری کو پیش کر کے خود پارسا بن جائے گی، لیکن یہ اس کی زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ وہ 4 گھنٹے ساتھ رہی تھی۔ ابتدا میں یوں ہوش اڑ رہے تھے کہ وہ مجھ سے میری حقیقت اگلوانا بھول گئی تھی۔ شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی۔ ہوش و حواس قابو میں نہ رہنے کے باعث 4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ میں خیال خانی کیسے کرتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے خیال خانی کا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، میں اسے سلا دیتا تھا۔ وہ دوسری طرف منہ کرتی تھی، میں اسے اپنی طرف کروٹ لینے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ایسے وقت اسے میرے فرحت ہونے کا یقین ہو گیا، کیونکہ میں کوئی ڈمی ہوتا تو فرحت ایسے رنگین لمحات گزارنے کے دوران ڈمی کے دماغ میں نہ آتا۔ میری اتنی سی شرافت کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ میڈونا 4 گھنٹے بعد ڈمی جولی کو میرے پاس سے لے گئی۔ اس جولی کو تو اس کے اعلی کاروں نے سنبھال لیا تھا اور منصوبے کے مطابق عمل کر رہے تھے، لیکن میڈونا کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ پیرس میں اپنے ایک کاٹیج کے بستر پر پڑی کروٹیں بدل رہی تھی۔ جو جل اٹھتا تھا وہ پہلو بدلتی تھی، تمام بدن جل رہا تھا جیسے بخار میں پھونک رہی ہو۔ اندر نامعلوم سا غبار بھرا ہوا تھا جو نکل نہیں رہا تھا۔ خیال خانی کرنے والا دماغ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی، پنجوں کے بل اچھلتی ہوئی دوسرے ہال نما کمرے میں گئی۔ وہاں طرح طرح کی ورزش کرنے کا سامان تھا۔ وہ محنت طلب ورزش کر کے اپنے اندر کا غبار نکالنے لگی۔ بڑی دیر بعد اسے قرار آ گیا، مگر آج اس پر اچانک ایسا حملہ ہوا تھا جس کی وہ توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنگ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے آثار رہ جاتے ہیں۔ دھماکوں سے گرنے والی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ بظاہر پہلا سا سکون حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دھماکوں کی یاد رہ جاتی ہے۔ حملہ آور کا دبدبہ لاشعور میں گھر کر لیتا ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ مجھ جیسا بدترین دشمن اس کے حواس پر چھا رہا ہے۔ اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد کہا، تمہاری صحت قابل رشک ہے، نارمل بھی دکھائی دیتی ہو، پھر سکون حاصل کرنے کی دوا کیوں مانگ رہی ہو؟ بس یوں ہی میرے اندر کچھ نامعلوم سی بے چینی ہے۔ شوہر سے کیسے تعلقات ہیں؟ میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ تم اتنی حسین ہو کہ تمہارے ایک اشارے پر دل والوں کا میلہ لگ جائے گا۔ پھر بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہے؟ کیا مردوں سے نفرت ہے یا ان سے دور رہنے کی کوئی نفسیاتی وجہ ہے؟ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ میں کسی کو اپنے حواس پر حاوی ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا مطلب ہے کوئی حاوی ہونا چاہتا ہے، تم اسے گولی نہیں مار سکتی، لہٰذا خود گولیاں کھا کر سکون حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ہاں یہی سمجھ لو، مگر مجھے زود اثر دوا دے دو۔ وہ دوائیں لے کر کاٹیج میں آئی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کچھ گولیاں کھا کر پانی پیا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مادام
پلیز ہاٹ لائن پر بات کریں۔ اس نے ریسیور رکھ کر خیال خانی کی پرواز کی، پھر نائب سپر ماسٹر کو مخاطب کیا۔ اس نے کمپیوٹر کے ذریعے سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کیا۔ وہ کہنے لگی، ہیلو ماسٹر، مجھے معلوم ہے فراد پھر ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں نے اسے گرفتار کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ آپ کے آدمیوں کی نااہلی ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، تمہاری بھی غیر ذمہ داری ہے۔ اگر تم خیال خانی کے ذریعے ہرمین کے دماغ میں موجود رہتی تو کامیابی یقین تھی۔ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ میں ابھی ایک لیڈی ڈاکٹر سے دوائیں لے کر آئی ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، فراد کے ستارے اچھے ہیں، اس کے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ بہرحال ابھی وہ استنبول میں ہی ہے، تم اسے گھر سکتی ہو۔ کیا تم بہت بیمار ہو؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ فرحات جہاں بھی ہوگا اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ ایک افسوسناک خبر سنا رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ جس شخص کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کا علم منتقل کیا گیا تھا وہ باغی ہو گیا ہے۔ یہ خبر افسوسناک ہی نہیں، تشویشناک بھی ہے۔ وہ ہمارے بہت سے خفیہ اداروں اور اہم رازوں سے واقف ہوگا۔ ہاں، یہ تشویش کی بات ہے۔ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے چھپایا تھا، یہ اچھا ہی ہوا۔ وہ تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتا، مگر اب میں اس کے متعلق تمہیں بتا رہا ہوں۔ پھر وہ بتانے لگا، اس کا نام جان نوئل ہے۔ اس کے باپ دادا مشرقی جرمنی سے ہجرت کر کے آئے تھے، آدھی صدی سے امریکہ کے وفادار تھے۔ دادا کئی ممالک میں امریکی سفیر رہ چکا تھا۔ باپ وزارت خارجہ میں معمولی عہدے پر فرائض ادا کرتے ہوئے ایک دن اسی وزارت خارجہ میں سیکرٹری کے عہدے تک پہنچ گیا۔ جان نوئل کی بھی سیاسی خدمات قابل قدر تھیں۔ ان پر غور کرنے کے بعد ہی اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا تھا۔ آج اس نے رپورٹ دی ہے کہ اس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ ہمارے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکے گا۔ میڈونا نے پوچھا، کیا اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزارنے کے بعد آزمایا نہیں کیا تھا؟ ہاں، بے شک آزمایا کیا تھا۔ اس نے بڑی کامیابی سے ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اب وہ انکار کر رہا ہے۔ اس کی دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، یا تو فرات نے اس کا دماغ الٹ دیا ہے یا پھر ماسک مین نے اسے خرید لیا ہے۔ میڈونا نے کہا، جان نوئل کا خاندان آدھی صدی سے ہمارے ملک کا وفادار رہا ہے۔ خود اس کے ریکارڈ میں ذرا سا دھبا نہیں ہے۔ وہ نافرمان اور باغی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً فرحات نے انتقامی کارروائی کی ہے، اس پر تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ سے خیال خانی کی صلاحیتیں مٹا دی ہیں۔ اگر فرحات کو اس کا موقع ملتا تو وہ تنویمی عمل پر تکیہ کر کے اسے زندہ نہ چھوڑتا، پہلی فرصت میں مار ڈالتا، جیسا کہ وہ اور اس کے بیٹے خیال خانی کرنے والوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سپر ماسٹر کے نائب نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر، ہم سپر ماسٹر تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ جان ہماری کسٹڈی میں تھا، اچانک وہ مردہ پایا گیا ہے۔ کیا واقعی؟ لیکن وہ کیسے مر گیا؟ کیا اسے اذیتیں پہنچائی گئی تھیں؟ جی نہیں، یہاں پولیس، فوج اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران موجود ہیں۔ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ بیٹھے بیٹھے کیسے مر گیا۔ نائب نے کمپیوٹر کے ذریعے یہ اطلاع سپر ماسٹر کو پہنچائی۔ سپر ماسٹر نے کہا، او گاڈ، میڈونا کا خیال درست نکلا۔ فرات نے پہلے اس کا دماغ الٹ دیا، پھر ہمارے سامنے چیلنج کے طور پر اسے پیش کیا کہ وہ ٹرانسفارمر مشین کی پیداوار کو یوں صلاحیتوں سے خالی کر سکتا ہے۔ پھر اسے اندیشہ ہوگا کہ بعد میں کبھی جان کی صلاحیتیں بحال ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس نے اس کی سانسیں روک کر اسے مار ڈالا۔ میڈونا نے کہا، میں جا رہی ہوں، فرحات کو استنبول سے نکلنے نہیں دوں گی۔ اس نے استنبول کے اعلی کاروں سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ ایک خاص ماتحت نے بتایا، فرحات کو پورے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ استنبول کے ہر چھوٹے بڑے مجرم کے گھر میں اور اس کے خفیہ اڈے میں اسے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ میڈونا نے کہا، وہاں کے سب سے بڑے بدماش کے بارے میں بتاؤ۔ اس کا نام گوسکر ہے، وہ ماسک مین کی خفیہ تنظیم کا باس ہے۔ اس کا ایک بیٹا پولیس افسر ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی انٹیلیجنس کے ایک بوڑھے ڈائریکٹر سے کرنے والا ہے۔ اچھا، مجھے اس کی آواز سناؤ۔ اس کے ماتحت نے فون پر گوسکر کو مخاطب کیا۔ میڈونا اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ریسیور رکھ رہا تھا اور ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر کے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کس کمبخت نے فون کیا تھا، کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، اب ایک مائٹی پاشا رہ گیا ہے۔ میں ابھی اس کی کوٹھی میں جا کر تلاشی لوں گا۔ ماسک مین سے کہو میں آج رات تک فرات کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ میڈونا نے پوچھا، کیا اپنے باپ سے باتیں کر رہے تھے؟
وہ ایک دم سے گھبرا کر خلا میں تکنے لگا۔ اسے پھر آواز سنائی تھی، کیا یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ آواز تمہارے دماغ میں چکرا رہی ہے اور میں تمہارے اندر بول رہی ہوں؟ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں، یقین آ گیا ہے۔ آپ مادام رسونتی ہیں؟ کیا ٹیلی پیتھی کا ٹھیکہ رسونتی اور فرہاد نے لے رکھا ہے؟ بے وقوف، اگر میں رسونتی ہوتی تو فرہاد سے دشمنی کرنے پر ابھی تجھے مار ڈالتی۔ تو پھر تم کون ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، مجھے فرہاد چاہیے۔ کیا تم بھی اسے تلاش کر رہی ہو؟ ہاں، یوں تو اکیلی اس سے نمٹ سکتی ہوں، جہاں بھی ہوگا اس کی شہرک تک پہنچ جاؤں گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے پہلے فرات تک پہنچ جائے اور اسے قیدی بنا کر ماسک مین کے پاس پہنچا دے، اور میں یہ نہیں چاہوں گی۔ اس لیے میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ تو میرے لیے کام کرے اور ماسک مین کو بظاہر وفادار بن کر دھوکہ دیتا رہے، دوسرا یہ کہ تیرے انکار پر میں تجھے ابھی ختم کر دوں۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے کام کروں گا، مجھے ایک نہیں 1000 بار آزما کر دیکھ لو، میں وفادار ثابت ہوتا رہوں گا۔ چلو اٹھو، مائٹی پاشا کے ہاں اسے تلاش کرو۔ گوسکر ایک صوفے میں دھسا ہوا تھا، بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ قد میں چھوٹا تھا مگر موٹا تھا، جسامت میں خوب پھیلا ہوا تھا، بیٹھنے کی حالت میں مینڈک کی طرح دکھائی دیتا تھا، بے پناہ جسمانی قوت کا مالک تھا۔ کسی پہلوان کو داؤ پر لے آتا تو اس کے چھکے چھڑا دیتا تھا، مد مقابل کو یا تو شکست تسلیم کرنی پڑتی تھی یا پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا لیتا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ میری کوٹھی تک آیا تھا، خود اپنی کار میں بیٹھا رہا تھا، اس کے آدمی کوٹھی کے اندر آئے تھے، مجھ سے باتیں کی تھیں۔ میرا جواب سن کر میڈونا میرے دماغ میں پہنچ گئی تھی، میں اسے محسوس نہ کر سکا تھا، وہ میرے دماغ کو ٹٹول رہی تھی۔ میرے اندر پاشا کی شخصیت رچی بسی تھی، دماغ کے کسی گوشے میں فراد علی تیمور کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں مائٹی پاشا ہوں اور اتنی بڑی کوٹھی میں بالکل تنہا رہتا ہوں۔ اس نے یہ باتیں گوسکر کو بتائیں۔ گوسکر نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اسے چھوڑ دو، اس نے فراد کو پناہ نہیں دی۔ پھر جاتے جاتے میڈونا کی ہدایت کے مطابق مجھے تاکید کی کہ اگر فراد آئے تو میں اسے ضرور پناہ دوں، اور جب بھی پناہ دوں گا انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ادھر وہ مجھے تلاش کر رہا تھا، ادھر اس کی بیٹی ٹینا کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ کس نے اغوا کیا اور کس دشمنی کی بنا پر کیا، یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی کہ شاید ماسک مین کو اس کی غداری کا علم ہو گیا ہے، اس نے سزا کے طور پر اس کی بیٹی کو اٹھوا لیا ہے، لیکن ابھی جو چکر چل گیا تھا وہ سپر ماسٹر اور میڈونا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا نام پاسکل بوہا تھا، پولینڈ کا رہنے والا تھا اور ماسک مین کا وفادار تھا۔ ماسک مین کے ایک سیکرٹ ایجنٹ نے سپر ماسٹر کے خفیہ شعبے سے اس فہرست کی نقل حاصل کر لی تھی جس میں ایسے باصلاحیت افراد کے نام تھے جو یکے بعد دیگرے ٹرانسفارمر مشین سے گزارے جانے والے تھے۔ اس فہرست میں ان کے نام اور پتے کے ساتھ ان کی تصاویر بھی تھیں۔ وہ تعداد میں 12 تھے۔ ماسک مین نے ایسے 12 آدمی تیار کرائے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے ان سب کو سپر ماسٹر کے 12 آدمیوں کے ہم شکل بنایا۔ پاسکل کو سر فہرست رہنے والا جان نوئل بنایا گیا تھا۔ اس نے جان نوئل کے مزاج کو اور رفتار و گفتار کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ اس میں اور جان نوئل میں کوئی فرق نہیں رہا تو ایک رات اسے بے ہوش کرنے کے بعد اغوا کر لیا گیا۔ اس کی جگہ پاسکل آ گیا تھا۔ جان نوئل کے والدین مر چکے تھے، بھائی بہن نہیں تھے، وہ تنہا رہتا تھا۔ صرف ایک حسینہ شیلی ایسی تھی جو اس کے قریب آئی تھی، دونوں میں رومانس چل رہا تھا۔ جان نوئل نے شیلی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے والا ہے، یہ ایک سرکاری راز تھا، اس لیے اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے ایک بڑا سرکاری عہدہ ملنے والا ہے، اس کے بعد وہ اس سے شادی کر لے گا۔ پاسکل نے شیلی کے متعلق بھی اچھی خاصی معلومات حاصل کی تھیں، لیکن وہ باتیں معلوم نہیں کر سکتا تھا جو ایک دوسرے کو چاہنے والے تنہائی میں کرتے ہیں۔ ویسے اس سلسلے میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ اس نے جس روز جان نوئل کی جگہ سنبھالی تھی اس کے دوسرے دن اسے آبزرویشن میں رکھا جانے والا تھا تاکہ ٹرانسفارمر مشین تک جانے سے پہلے اس کا اچھی طرح میڈیکل چیک اپ ہوتا رہے، لیکن آبزرویشن میں رہنے کے لیے دوسرے دن جانا تھا۔ اس سے پہلے شام کو شیلی نے فون پر مخاطب کیا، ہیلو جان، میں کب سے تمہارے فون کا انتظار کر رہی ہوں، کیا مجھے بھول گئے ہو؟ میری زندگی میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، بس ایک ضروری کام میں مصروف ہو گیا ہوں۔ کیا بات ہے، آج تم مجھے میری زندگی کہہ رہے ہو جبکہ ہمیشہ سوئٹ ہارٹ کہتے آئے ہو؟ وہ ذرا گڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا،
یہ تمہارے دیوانے کی زبان ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ میں تمہیں صرف سویٹ ہارٹ نہیں، اپنے دل کی دھڑکن بھی کہوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، او جان، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے پہلے کبھی اس قدر رومانی انداز میں گفتگو نہیں کی، مگر بائی گاڈ یہ انداز مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بولو آج رات کا کھانا کہاں کھاؤ گے؟ ایسی جگہ جہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہ ہو۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولی، آج تم مجھے بہت ہنسا رہے ہو۔ ایسی جگہ تو شادی کے بعد ہی نصیب ہو سکتی ہے، کیا شادی سے پہلے نہیں؟ وہ ذرا سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میری ایک سہیلی کاٹیج میں تنہا رہتی ہے، وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں تمہاری سہیلی کے کاٹیج میں کیسے پہنچوں گا؟ میں ٹھیک 7 بجے تمہیں لینے آؤں گی۔ جان نوئل کی رہائش گاہ میں بھی تنہائی تھی، لیکن وہ اپنے سیاسی کیریئر کو اسکینڈل سے بچانے کے لیے شیلی کو وہاں نہیں بلاتا تھا۔ شیلی اس بات کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے سنگنگ فاؤنٹین کے پاس 7 بجے ملاقات کی اور پاسکل کو اپنا محبوب سمجھ کر گلے لگ گئی۔ اسے فوراً ہی محسوس ہوا جیسے وہ بھولے سے کسی اجنبی کے گلے لگ گئی ہے۔ اس نے سوچا، میں یہ صورت دیکھ کر اور جان کو پہچان کر قریب آئی ہوں، پھر یہ اجنبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جلدی سے الگ ہو کر ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ پاسکل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ محبت میں آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے تم جان نہیں ہو، میں بھٹک کر کسی غیر کے پاس آ گئی ہوں۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، مگر پریشانی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس حقیقت کو بھول گیا تھا کہ عورت کی حس اپنے مرد کے مقابلے میں بڑی چوکنی ہوتی ہے۔ وہ ڈھیٹ بن کر بولا، اچھی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ لو، ہونٹوں سے چھو لو، ناک سے سونگھ لو، پھر بھی غیر سمجھو گی تو میں گھر جا کر آئینہ دیکھوں گا۔ وہ کہنے لگی، محبوب کی آنکھیں آئینہ ہوتی ہیں، تم میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھوں گی۔ یہ سیاہ چشمہ ہٹا دو۔ وہ ذرا گڑبڑایا، پھر جلدی سے بولا، یہ چشمہ کیا چیز ہے، سارے پردے اٹھا دوں گا، پہلے یہاں سے چلو، خواہ مخواہ کل کے اخباروں میں فرسٹ پیج پر ہماری تصویریں شائع ہو جائیں گی۔ میں اونچے مقام پر پہنچنے سے پہلے کوئی اسکینڈل نہیں چاہتا۔ وہ بات بنا کر اس کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، شیلی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری سہیلی کے گھر نہیں جاؤں گا، وہ بیچاری ہمارا انتظار کرے گی۔ انتظار کرنے دو، ہم ذرا لیٹ جائیں گے، ابھی لمبی ڈرائیونگ کا ارادہ ہے۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی، پھر کہنے لگا، تم بیٹھو، میں ذرا ایک ضروری فون کر کے آتا ہوں۔ چلو میں بھی چلتی ہوں، اپنی سہیلی کو فون پر کہہ دوں گی کہ ہم ذرا دیر سے آئیں گے۔ کیا غضب کرتی ہو، یہاں لوگ تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو سیاست میں کامیابی سے پہلے ہی میں فلرٹ قسم کا آدمی مشہور ہو جاؤں؟ اوہ سوری، میں تمہارے ساتھ رہ کر صرف اپنی محبت یاد رکھتی ہوں، باقی سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھی رہوں گی، اپنی سہیلی کا فون نمبر بتاؤ، میں اسے لیٹ آنے کی وجہ بتا دوں گا۔ وہ فون نمبر پوچھ کر ایک بوتھ میں آ گیا۔ وہاں سے پہلے ماسک مین کے خاص ایجنٹ سے رابطہ قائم کر کے بولا، میں شیلی کو لا رہا ہوں، کاٹیج خالی رکھو، تم کہیں چھپ کر رہ سکتے ہو۔ پھر اس نے شیلی کی سہیلی سے رابطہ قائم کر کے پوچھا، کیا تم ریٹا ہو؟ ہاں، تم کون ہو؟ میں جان نوئل بول رہا ہوں۔ کیا شیلی وہاں ہے؟ نہیں تو، وہ تو آپ کے ساتھ آنے والی تھی، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے اب تک نہیں آئی۔ اگر وہ آئے یا اس کا فون آئے تو کہہ دینا کہ میں اب اپنی رہائش گاہ میں ملوں گا۔ وہ ریسیور رکھ کر واپس کار میں آ گیا، پھر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، تمہاری سہیلی نے کہا ہے، کوئی بات نہیں، ہم جتنی بھی دیر سے آئیں وہ انتظار کرے گی۔ اس نے رفتار بڑھا دی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک کاٹیج کے سامنے کار روک دی۔ شیلی نے پوچھا، یہ کس کا کاٹیج ہے؟ ہمارا ہی ہے، بے دھڑک چلی آؤ۔ وہ کار سے اتر کر اندر آ گئے۔ شیلی نے کہا، یہاں تو اندھیرا ہے۔ اس نے سوئچ آن کر کے دروازہ بند کر دیا، پھر کہا، یہاں تنہائی ہے اور تیز روشنی ہے، تم جس انداز میں چاہو مجھے جی بھر کے پہچان سکتی ہو۔ اس نے آنکھوں سے سیاہ چشمے کو ہٹا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے قریب آئی، گردن میں باہیں ڈال کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، پھر اس کی مسکراہٹ ماند پڑنے لگی۔ وہ بڑے پیار سے پیش آنے لگا۔ وہ کسمساتے ہوئے بولی، پلیز چھوڑ دو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ محبت میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، نہیں جان، مجھے کچھ سمجھنے دو،
مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے پاس نہیں ہو؟ تمہاری آنکھیں کچھ ہیں تو ویسی ہی، پھر بھی ویسی نہیں لگ رہی ہیں۔ تم بدل گئے ہو، اور تمہاری تبدیلی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے سمجھنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ میرے بازوؤں میں آ کر خود کو گم کر دو، دوسرا راستہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس نے اپنی طرف کھینچ کر اسے جکڑ لیا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تم جان نہیں ہو۔ میرا جان ایسی زبردستی نہیں کرتا تھا۔ میں جب تک تمہارے جان ہونے کا یقین نہیں کروں گی تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر گردن دبوچ لی، پھر کہا، بہروپیہ ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے مگر عورت اور کتے سے نہیں چھپ سکتا۔ میں اپنی اصلیت نہ بتاؤں تب بھی تم یہاں سے جا کر اپنی سہیلیوں سے کہو گی کہ میں جان سے مختلف لگتا ہوں۔ تم پولیس والوں کے سامنے بھی یہی بیان دے سکتی ہو، لہذا تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ گردن نہیں چھڑا سکتی تھی۔ اس کے دیدے پھیل رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، تم غضب کی حسینہ ہو، تمہاری جوانی دیکھ کر دل للچاتا ہے، مگر میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہوں گا۔ اس کی جدوجہد کمزور پڑ گئی تھی، وہ آنکھوں سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، آخری دم بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر آج کھانے سے آدمی بیمار پڑتا ہو تو اسے فاقہ کر کے کل اچھا کھانے کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ کل میں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر کے دنیا کی تمام حسیناؤں کو فتح کرتا رہوں گا۔ آج ایک حسینہ نہ سہی۔ اس کے دیدے پھیل گئے، جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے جسم کو چھوڑا تو وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر آ گئی۔ اس نے باہر نکل کر ماسک مین کے خاص ماتحت کو بلایا، پھر کہا، اندر لاش پڑی ہے، اسے چار دیواری سے باہر نہ نکالنا۔ ہزار احتیاط کے باوجود کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ کاٹیج کے اندر ہی کڑا کھود کر اسے چھپا دو، اور یہ کام تنہا کرو، کسی کو رازدار نہ بنانا۔ وہ حکم دے کر چلا آیا۔ دوسرے دن 4 فوجی افسر اس کی رہائش گاہ پر آئے، پھر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے 3 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر میں سفر کیا۔ اس کے بعد پھر ایک بند گاڑی میں سفر جاری رہا۔ وہ گاڑی ایک گیراج کے اندر آ گئی، پھر وہ جہاں آ کر رکی وہاں کی زمین اندر دھنسنے لگی۔ وہ گاڑی سمیت تہہ خانے میں پہنچایا گیا۔ اس تہہ خانے میں اسے 1 دن اور 1 رات رکھا گیا۔ اس کے مختلف طبی معائنے ہوتے رہے۔ دوسری صبح اسے ٹرانسفارمر مشین کے سائے میں پہنچا دیا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ پاسکل نے اس مشین تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی تھی اور بڑے خطرات مول لیے تھے۔ آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل ہو گئیں۔ اس تہہ خانے میں اس کی صلاحیتوں کو آزمایا گیا، پھر اسے رہائش گاہ میں واپس پہنچا کر 24 گھنٹے آرام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اسی 24 گھنٹے میں اس نے جان کے میک اپ سے نجات حاصل کر لی۔ اس کے ماتحت نے اصلی جان کو اس کی جگہ پہنچا دیا۔ اس بیچارے کو اب تک کوما میں رکھا گیا تھا۔ جب وہ کوما سے نکلا تو پاسکل نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تاکہ وہ بھید نہ کھول دے۔ اس نے ماسک مین کے ملک پہنچنے تک اسے ٹیلی پیتھی کی گرفت میں رکھا۔ 24 گھنٹے بعد سپر ماسٹر کے نائب نے فون پر کہا، مسٹر نوئل، پلیز ہاٹ لائن پر گفتگو کریں۔ پاسکل نے جان نوئل کے ہاتھ سے ریسیور رکھوا دیا۔ خود نائب سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ کر بولا، ماسٹر سے کہو میں آ گیا ہوں۔ سپر ماسٹر نے کمپیوٹر کے ذریعے کہا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے فرحات آج کل استنبول میں ہے۔ اگلے 50 گھنٹوں تک ہماری ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والی اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ اگر وہ ناکام ہوگی تو تمہیں 50 گھنٹوں کا وقت دیا جائے گا۔ تم ابھی سے پلاننگ کر سکتے ہو۔ اس نے پوچھا، یہ دوسری خیال خانی کرنے والی کون ہے؟ سوری، ہم چاہتے ہیں تم دونوں ایک دوسرے سے انجان رہو تاکہ فرحات کسی برے وقت میں ایک کے ذریعے دوسرے تک نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ فرحات استنبول میں کہاں ہے؟ وہ جہاں تھا اب وہاں نہیں ہے۔ ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والی نے بڑی زبردست چال چلی تھی، مگر اس کمبخت کے ستارے اچھے ہیں، وہاں سے بچ کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ ابھی اس کی تلاش جاری ہے۔ وہ سپر ماسٹر سے باتیں کرنے کے بعد جان کے پاس آیا تو وہ ریسیور کان سے لگائے شیلی کی سہیلی سے پوچھ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ 2 دن پہلے شیلی سے میری فون پر بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ تمہارے ہاں رات گزارنے کی بات نہیں کی تھی۔ شیلی کی سہیلی ریٹا نے کہا، میں کیسے یقین کروں؟ خود آپ نے فون پر شیلی کے متعلق دریافت کیا تھا کہ آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ پلیز آپ ہوش کی باتیں کریں۔ شیلی اسی شام سے لاپتہ ہے۔ اس کے والدین اور پولیس والے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے پوچھا جا رہا تھا، میں نے بتا دیا ہے کہ آپ سے اس کی ملاقات ہونے والی تھی۔
لیکن وہ آپ سے بھی نہ مل سکی۔ میرا خیال ہے پولیس اور انٹیلیجنس والے آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ وہ ریسیور رکھ کر پریشانی سے سوچ رہا تھا کہ پچھلے 3 دن سے کہاں تھا، یہ 3 دن کیسے گزرے، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بھلا کیسے یاد آتا؟ وہ کوما میں پڑا ہوا تھا۔ کوما سے نکلا تو پاسکل نے اس کے دماغ کو اپنی گرفت میں رکھ کر اس کی رہائش گاہ میں واپس پہنچا دیا۔ تب سے وہ یہی گتھی سلجھا رہا تھا۔ دوبارہ ٹیلی فون کا اطلاعی نمبر ڈائل کر کے وقت، دن اور تاریخ کی تصدیق کر چکا تھا۔ پہلے وہ سمجھ رہا تھا آج 27 جولائی ہے، کیا اسی دن اچانک بے ہوش ہوا تھا؟ دراصل ماسک مین کے آدمیوں نے اس کی نادانستگی میں اسے بے ہوش کیا تھا، پھر وہ کوما میں رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد یہی سمجھ رہا تھا کہ آج 27 جولائی ہے، اور فون پر اسے بتایا جا رہا تھا کہ 30 جولائی کا دن ہے۔